बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टूक में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज की अहम खबरें, अमेरिका से एक बड़ी और अहम खबर आई है जिसका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और आने वाले दिनों में इसका एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट होगा और नई सियासी बसात हम देख रहे हैं, नई गठजोड़ होगा और कुछ अहम फैसले जो हैं इस खबर के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है और आईएसआई के हवाले से भी एक अहम खबर है जिसे प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और बनीगाला के अंदर की खबरें क्या हैं और फौज और लॉन्ग मार्च के हवाले से इस वक्त इस्लामाबाद में क्या माहौल है, क्या सोचा जा रहा है इक़्तिदार की राहदारियों में और किस किस्म के फैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं अगले एक हफ्ते के अंदर और 12 रबीउल अव्वल के बाद इस्लामाबाद में क्या माहौल होगा, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले आपने 4 अक्टूबर को इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी और आज वो सच साबित हुई और इसकी बड़ी कंफर्मेशन अमेरिका से आई है। ये खबर क्या थी, पहले हम ये सुन लेते हैं राय साहब, फिर इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में हमारे पास जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन नहीं ले रहे। जनरल बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट के मुतल्लिक जो अपना इरादा था और जनरल बाजवा ने ये तय कर लिया है कि वो 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने अपने जो करीबी जनरल्स हैं, करीबी साथी हैं, उनको भी आगाह कर दिया है, अपने फैमिली मेंबर्स को भी आगाह कर दिया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक और एक्सटेंशन नहीं लेंगे और 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 30 नवंबर को नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। राज साहब, सुना आपने, आपकी ब्रेकिंग न्यूज थी और आज ये सच साबित हुई है और अमेरिका से स्टेटमेंट जारी किया गया आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से और वो ये कहते हैं कि अपने जो मुद्दत है वो पूरी करने पर सबकदोश हो जाएंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी और हमें दूर ही रहना चाहिए। एक अज़्म का इजहार किया गया मुल्क के आर्मी चीफ की तरफ से और उन्होंने अमेरिका में बैठकर अपने यानी मुद्दत पूरी होने की बात की है, वो अपने ओहदे से अलग हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर राय साहब, एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से और ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि 5 जनरल्स में से एक जो अबहाम था वो तो दूर हो गया और आइंदा जो आर्मी चीफ की तैनाती है वो टॉप 5 जनरल्स में से होगी। लेकिन कुछ इशारे उन्होंने ये भी दिए हैं कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, यानी 5 जनरल्स के अलावा भी किसी का नाम जो है वो आ सकता है। राज साहब, अब तौसी वाला जो चैप्टर है वो हमेशा के लिए क्लोज हो गया, लेकिन अब नया आर्मी चीफ कौन होगा, इसका तरीकाकार और फिर फैसले जो हैं वो सियासी बुनियादों पर किए जाएंगे और किसका फेवरेट आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान फौज की कमान संभालेगा, ये बहुत ही अहम सवाल आते हैं। एक बार फिर लंदन के अंदर यह अहम फैसला होने जा रहा है और नवाज शरीफ साहब अगला आर्मी चीफ कौन होगा इसका फैसला करेंगे। राय साहब, सबसे पहले इस फैसले को जो ऐलान किया गया आर्मी चीफ की तरफ से, क्या कहेंगे, राइट डिसीजन है और यही तवक्को की जा रही थी या फिर तौसी की बात जो है वो बन नहीं पाई? देखिए आशफी साहब, ये जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के मुतल्लिक जो खबर हमने ब्रेक की, तो एक तो हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें इनको खबर मिलेगी और इसी प्रोग्राम में खबर मिलेगी। बहुत से प्रोग्राम्स जो दूसरे हैं उनमें उनको तबसरे तो मिलेंगे, तज्जिए तो मिलेंगे, ज़ाती आरा और ज़ाती ख्यालात तो मिलेंगे, लेकिन खबर जो है वो 2 टोक के प्लेटफॉर्म से ही मिलेगी। और इसमें यह बात भी अहम है कि कई मर्तबा इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन आपके पास सोर्स से पहुंच जाती है मुख्तलिफ सहाफ़ियों के पास, जिनमें जाहिर है कि हम भी प्रैक्टिकल सहाफ़त करते हैं, कि बहुत से हमारे व्यूअर्स के लिए ये हैरान कुन होता है कि ये खबर तो अभी तक किसी चैनल्स पर नहीं चली या किसी अखबार में नहीं आई, तो वो कुछ हैरानी का इजहार करते हैं या उस खबर की सेहत पर शुकूक व शुबहात का इजहार करते हैं। लेकिन हमें पता होता है कि हमने जिन जराए से ये खबर ली है वो क्रेडिबल जराए हैं और हमारी खबर दुरुस्त साबित होगी और फिर वही होता है कि 4-5 दिन के बाद वो खबर दुरुस्त साबित हो जाती है। अब इसमें एक अहम बात यह भी है
کہ چونکہ بطور صحافی آپ کو بھی یہ بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا، جب آپ دنیا ٹی وی میں تھے، میں بھی دنیا ٹی وی میں تھا، تو آپ عسکری قیادت کی بریفنگز بھی اٹینڈ کرتے ہیں، اسی طرح جو ٹاپ آپ کے پولیٹیشنز ہیں، مختلف جو جماعتوں کے سربراہان ہیں، ان کی بریفنگز بھی اٹینڈ کرتے ہیں، تو آپ کے سورسز بن جاتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی براہ راست میں نے بریفنگز اٹینڈ کی ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی تو لاتعداد بریفنگز اٹینڈ کی ہیں، اسی طرح عمران خان صاحب کے انٹرویوز کر چکا ہوں، میاں نواز شریف کے انٹرنیشنل جو دورے تھے اور خان صاحب کے انٹرنیشنل دورے، یوسف رضا گیلانی کے، وہ تمام کور کر چکا ہوں، تو آپ کے سورس بن جاتے ہیں۔ اچھا، اب جو آپ نے بات کی کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تو اب یہ اعلان کر دیا ہے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں۔ اچھا، یہ جو واشنگٹن کا پاکستانی سفارت خانہ ہے، یقیناً آپ بھی گئے ہوں گے بطور صحافی یہاں پر، تو اس سے بھی ہماری بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ تقریباً ہر سال کووڈ سے پہلے واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں بطور صحافی ہم اپنی اسائنمنٹس کے لیے، انٹرنیشنل اسائنمنٹس کے لیے جاتے رہے، تو یہاں جو بھی ایونٹ ہوتا ہے تو پاکستانی صحافی جو واشنگٹن بیسڈ ہیں یا جو پاکستان سے گئے ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ زورانے کا جو ایونٹ تھا جہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ غیر رسمی گفتگو کی، تو یہاں سے بھی صحافی جو ہیں وہ ایک پلس لیتے ہیں اور اندر کی خبر نکال لیتے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب، جنرل باجوہ تو 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن اس میں اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا اور اس وقت کس کو فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے 6 جنرلز کی تو ایک کلیئر سینیورٹی لسٹ موجود ہے، اور یہ 6 کے 6 آپ کے جو جنرلز ہیں ان کا بڑا زبردست ایک کریئر ہے، لیکن اس وقت 1-2 جنرلز ایسے ہیں جن کا نام بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ٹی وی شوز دیکھیں تو وہاں بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، پھر جو طاقت کے ایوان ہے وہاں سے بھی کچھ اس قسم کی وائبز آ رہی ہیں کہ یہ جو 1-2 جنرلز ہیں یہ شاید اگلے آرمی چیف کے لیے اور اگلے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے لیے سب سے زیادہ فیورٹ ہوں گے۔ یعنی جنرل فیض حمید کو تو آپ مائنس کر دیں، اب یہ تو ایک حقیقت ہے کہ نون لیگ کی حکومت کسی بھی صورت جنرل فیض حمید کو آرمی چیف نہیں بنائے گی۔ اب اس کے بعد جو سینیورٹی لسٹ ہے اس میں رہ جاتے ہیں 5 نام، ان میں سے ایک نام جو کہ بار بار ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہے جنرل عاصم منیر کا۔ اب جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ اصل میں آج سے چند ماہ پہلے ہو جانی تھی، لیکن جب یہ بنے لیفٹیننٹ جنرل تو ان کو جو بیجز لگنے تھے اس میں ایک ٹیکنیکل ڈیلے ہوا، ایک تکنیکی تاخیر ہوئی، اس کی وجہ سے چند ماہ ان کی جو مدت ملازمت تھی وہ بڑھ گئی، اور اب ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے 27 نومبر 2022 کو۔ یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے۔ آپ نے طریقہ کار پوچھا تھا کہ آرمی چیف کی تقرری کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، تو عموماً آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے 15 سے 21 دن پہلے جی ایچ کیو سے ایک سمری موو ہو جاتی ہے۔ یہ سمری جاتی ہے ڈیفنس منسٹری میں، وزارت دفاع میں، لیکن وزارت دفاع کا ایک بڑا سیریمونیل سا رول ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہومیوپیتھک قسم کی وزارت دفاع ہے، کیونکہ جی ایچ کیو ہی طاقت کا منبع ہوتا ہے، تو وزارت دفاع سے یہ پھر آ جاتی ہے پرائم منسٹر آفس اور پرائم منسٹر ہاؤس، اور جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہوتا ہے وہ ہر لیفٹیننٹ جنرل کی فائل کے اوپر اپنے ریمارکس بھی لکھتا ہے کہ انہوں نے اس لیفٹیننٹ جنرل کو کس طرح پروفیشنلی پایا اور ان کے کام سے کس حد تک مطمئن ہیں اور کیا ان کی خوبیاں ہیں، یا جو بھی انہوں نے ریمارکس لکھنے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جی ایچ کیو سے جو فائل موو ہوگی اس میں جنرل فیض حمید کا نام تو شامل ہوگا، کیونکہ جی ایچ کیو تو اپنے سینئر لیفٹیننٹ جنرل کو اس طرح سے اگنور نہیں کر سکتا۔ تو جنرل فیض حمید کے متعلق جنرل باجوہ کے خیالات کچھ عرصہ پہلے تک، ہو سکتا ہے کہ اب بھی ویسے خیالات ہوں، وہ یہ تھے کہ جنرل فیض حمید بہت زیادہ کام کرنے والے جنرل ہیں اور ان کو اپنے کام سے کبھی غافل نہیں دیکھا گیا۔ اب بہرحال ایک سیاسی ایشو ہے اور جنرل فیض حمید کو تو آپ فی الحال مائنس کر دیں۔ اب جو 5 نام آنے ہیں شہباز شریف کے پاس، تو اس میں
بہت سے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں جو گجرانوالہ کے کور کمانڈر رہ چکے ہیں اور بہت کم عرصے کے لیے یہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے، عمران خان صاحب کے دور میں ہی بہت کم عرصے کے لیے یہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے، اس کے بعد پھر جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا گیا تھا۔ تو بہت سے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر چونکہ اس وقت سب سے سینئر بھی ہیں، گجرانوالہ کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، جو ایک کرائیٹیریا سیٹ کیا گیا تھا کہ آپ سینیورٹی لسٹ میں بھی ہوں اور کور کمانڈ کرنے کا بھی 1 سال کا تجربہ ہو، تو اس کرائیٹیریا پر پورا بھی اترتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جنرل عاصم منیر کا نام بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اگلے آرمی چیف ممکنہ طور پر وہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، یہاں پر پھر جنرل ساحر شمشاد مرزا، جن کی سینیورٹی کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈز پر نہیں ہے، وہ اس وقت دوسرے نمبر پر ہیں، اور اگر ٹیکنیکل گراؤنڈ پر سینیورٹی کو نکال دیا جائے تو پھر وہ سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہیں۔ اور جنرل ساحر شمشاد مرزا چونکہ چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں، آرمی چیف کے بعد سب سے اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے آرمی کے اندر چیف آف جنرل سٹاف کا، اور پھر راولپنڈی کی کور بھی کمانڈ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی اگلے آرمی چیف کے لیے، اور ان کے متعلق یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ کے کافی قریب بھی ہیں، تو وہ بھی ایلیجیبل ہیں، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بن جائیں۔ اس کے بعد پھر جنرل اظہر عباس، جو کہ اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں، کیونکہ جنرل باجوہ نے جو اپائنٹمنٹس کی تھیں اور جو ٹرانسفرز کی تھیں وہ اس طرح سے کی تھی کہ جنرل اظہر عباس پہلے راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے، اب وہ چیف آف جنرل سٹاف بن چکے ہیں۔ اسی طرح جنرل ساحر شمشاد مرزا جو پہلے چیف آف جنرل سٹاف تھے، اب وہ راولپنڈی کے کور کمانڈر بن گئے ہیں۔ تو جنرل اظہر عباس تیسرے نمبر پر ہیں اور چیف آف جنرل سٹاف بھی ہیں اس وقت، اور وہ بھی جنرل باجوہ کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ وہ بھی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بن سکتے ہیں، اور آرمی چیف کے لیے بھی چونکہ جنرل باجوہ کے پروفیشنلی بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، ایک پروفیشنل سولجر ہیں، ایک پروفیشنل جنرل ہیں، تو ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جنرل نعمان محمود ہیں، پشاور کی کور وہ کمانڈ کر چکے ہیں۔ جنرل فیض حمید کو آپ مائنس کریں، اور پھر جنرل عامر کا نام بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ ان کا نام پہلے سامنے نہیں آیا تھا سینیورٹی لسٹ میں، یعنی ان کا بھی ایک بڑا شاندار ٹریک ریکارڈ ہے، لیکن پہلے ان کا نام سینیورٹی لسٹ میں نہیں آیا تھا، لیکن پچھلے 1.5 ماہ سے جنرل عامر کا نام بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ اس وقت وہ گجرانوالہ کی کور کمانڈ کر رہے ہیں، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی جنرل عامر کی بڑی گرومنگ کی۔ تو یہ 5 جنرل، یعنی ویسے تو 6 جنرلز کی سینیورٹی لسٹ موجود ہے، تو یہ 5 جنرل ہیں جن میں سب سے زیادہ جو نام ڈسکس ہو رہا ہے وہ جنرل عاصم منیر کا ہو رہا ہے۔ اب کسی بھی پرائم منسٹر کا یہ استحقاق ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو مزید نام مانگ لے، یعنی اگر 5 جنرلز کے نام بھیجے گئے ہیں تو وہ 6 جنرل کا 7ویں 8ویں نمبر پر بھی سینیورٹی لسٹ میں کسی جنرل کا نام مانگ سکتے ہیں، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ 2-3 جنرلز کے اور نام بھیجیں جی ایچ کیو کو۔ لیکن یہاں پر ہاشمی صاحب ایشو یہ ہے کہ ایک تو چلیں کسی بھی پرائم منسٹر کے اپنے سول انٹیلیجنس ذرائع ہوتے ہیں ہر لیفٹیننٹ جنرل کے متعلق، اور پھر ہر لیفٹیننٹ جنرل کے متعلق جو سول انٹیلیجنس ذرائع ہیں اس کی بنیاد پر بھی یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے کس کو آرمی چیف مقرر کرنا ہے۔ جیسے جب جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف تعینات کیا گیا تھا تو ان کے متعلق سول انٹیلیجنس انفارمیشن یہ تھی میاں نواز شریف کے پاس کہ 2014 کا جو دھرنا ہوا تھا پی ٹی آئی کا، اس میں جنرل باجوہ مارشل لا لگانے کے خلاف تھے، یا اس وقت جو ایک ریومرز تھیں، افواہیں تھیں کہ کو ہو سکتا ہے ملٹری کو، تو بطور کور کمانڈر راولپنڈی وہ اس حق میں نہیں تھے۔ اور پھر ایک اسحاق ڈار کی ہم نے بریفنگ اٹینڈ کی تھی جس میں اسحاق ڈار نے یہ بتایا تھا کہ جنرل باجوہ ایک جمہوریت پسند جرنیل ہیں، لیکن بعد میں جب جنرل باجوہ سے ان کی لڑائی ہوئی، یعنی پیناما کیس میں یہ نااہل ہوئے، ان کو سزائیں ہوئیں، تو انہوں نے جنرل باجوہ کے خلاف بڑی زہریلی قسم کی کیمپین بھی چلائی، حالانکہ پہلے خود یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ ایک جمہوریت پسند جرنیل ہیں۔ تو کسی بھی پرائم منسٹر کے پاس اپنے سول انٹیلیجنس ذرائع سے انفارمیشن ہوتی ہے ہر لیفٹیننٹ جنرل کے متعلق، اور اس میں دلچسپ بات یہ ہاشمی صاحب
کہ جب آرمی چیف بنایا گیا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کو، تو یہ بھی آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلویشن کے عہدے پر کام کر رہے تھے. جب جنرل راحیل شریف کو آرمی چیف بنایا گیا تھا تو وہ بھی آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلویشن کے عہدے پر کام کر رہے تھے. اور نہ تو جنرل راحیل شریف سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر تھے، نہ ہی جنرل قمر جاوید باجوہ سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر تھے. اور پچھلے اگر آپ 32 سال دیکھیں تو ان 32 سالوں میں صرف جنرل کیانی ایک ایسے آرمی چیف تھے، اور وہ حالات بھی ایسے بن گئے تھے کیونکہ جنرل مشرف کا ٹینیور بہت لمبا ہو گیا تھا. تو جنرل کیانی صرف ایک ایسے آرمی چیف تھے کہ جب وہ آرمی چیف بنے تو وہ اس وقت سب سے سینئر جنرل تھے. تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے سب سے سینئر جنرل کو ہی آرمی چیف بنانا ہے. اب اس کے اندر ایک اور بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو جنرل سپر سیڈ ہو جاتے ہیں، سپر سیڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک نسبتاً جونیئر لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ آرمی چیف بن جاتا ہے، 3 اسٹار سے 4 اسٹار جنرل بن جاتا ہے، ایک نسبتاً جونیئر جنرل جو ہے لیفٹیننٹ جنرل وہ 4 اسٹار جنرل بن کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بن جاتا ہے. تو جو جنرل سپر سیڈ ہوتے ہیں، یعنی وہ سینئر ہونے کے باوجود آرمی چیف نہیں بن سکتے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر، یعنی یہ ان کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے، وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں. جیسے اس سے پہلے جنرل اشفاق نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی. جنرل رمدے جب جنرل باجوہ آرمی چیف بنے تھے تو جنرل رمدے بھی ان سے سینئر تھے، انہوں نے رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لے لی تھی. اس میں آرمی کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا، یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں یا آپ کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن عموماً یہ روایت سمجھی جاتی ہے کہ ریٹائرمنٹ لے لی جاتی ہے. صرف ایک جنرل سرفراز تھے جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ جو ہے وہ نہیں لی تھی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور وہ اپنے سول انٹیلیجنس ذرائع کو بھی استعمال کریں گے. اگر نومبر 29 تک یہ حکومت قائم رہتی ہے اور لانگ مارچ جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں اگر یہ حکومت نہیں گرتی یا کسی طریقے سے ریاستی اداروں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے یہ حکومت قائم رہتی ہے. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس جعلی مینڈیٹ والی حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ نئے آرمی چیف کی تقرری کرے، کیونکہ پاکستان کے اندر آرمی چیف کی تقرری ملک کے سیاسی مستقبل سے بھی جڑی ہوتی ہے. خاص طور پر یہ جو شریف خاندان ہے، اس کی توقعات یہ ہوتی ہیں کہ جو بھی آرمی چیف بنے، یعنی جس کو ہم آرمی چیف تعینات کریں، تو وہ ہمارے سیاسی مقاصد کو پورا کرے، ہمارے لیے سیاسی طور پر کام کرے اور پوری فوج کو بھی ہمارے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. اسی وجہ سے ان کی آرمی چیفز کے ساتھ لڑائی بھی ہو جاتی ہے. اب چونکہ ان کے پاس پارلیمنٹ، صاحب اس میں ایک بات آپ نے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کا ٹاپک چھیڑ لیا، ان کی مرضی ہوگی کس کو آرمی چیف لگانا ہے. کچھ لوگ کچھ دو کا معاملہ آ جاتا ہے، سیاسی فیصلے ہوتے ہیں آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے. کوئی کہتا ہے میرٹ. ان کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ایک فوجی جنرل کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو یہ پرکھ سکیں. یہ فیصلے سیاسی بنیادوں پر ہی کریں گے. خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، جس مرضی کو آپ اس ملک کے اندر آرمی چیف لگائیں، ہمارا مقصد صرف 2/3 اکثریت حاصل کرنا. آبویسلی خان صاحب اسٹرائیو اس کے لیے کر رہے ہیں، اسٹرانگ مینڈیٹ آیا جائے اور پھر فیصلے کیے جائیں. راج صاحب، سیاسی جماعتیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کس کو فائدہ ہوگا؟ یہ نواز شریف کو فائدہ ہوگا؟ کیونکہ تاریخ یہ نہیں بتاتی، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نواز شریف نے جتنے بھی جنرلز لگائے انہی جنرلز نے ان کی حکومت کو جو ہے کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ ضرور تھا. ان کے خلاف مشرف صاحب کا ٹائم دیکھ لیں، اس سے پہلے دیکھ لیں، اور اب آپ نے باجوہ صاحب کا بھی دیکھ لیا کہ ان کے لیے یہ کوئی اتنا اچھا، یہ کوئی روایت نہیں رہی آرمی چیف کا انتخاب کرنا اور اس کی تقرری کرنا. دیکھیں چیف جب کمانڈ سنبھالتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی فوج کا چیف بن جاتا ہے. یعنی جنرل باجوہ کے خلاف انہوں نے پہلی کیمپین اس وقت کی جب ان کی توقع یہ تھی کہ ڈان لیگ سے جنرل باجوہ ان کی جان چھڑا دیں گے. اس وقت آپ کے جنرل آصف غفور ڈی جی آئی ایس پی آر تھے. تو جب انہوں نے ایک لولا لنگڑا سا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ڈان لیگز کی انکوائری کا، اور چودھری نثار علی خان صاحب سے بطور صحافی، چونکہ میرے بڑے قریبی تعلقات ہیں، وہ وزیر داخلہ بھی تھے، تو ہاشمی صاحب میں نے ان کا جب انٹرویو کیا اور پنجاب ہاؤس میں میری ان سے بہت دفعہ ملاقاتیں ہوئی،
تو چودھری نثار علی خان صاحب نے مجھے بتایا کہ پرویز رشید جو ہیں وہ براہ راست ڈان لیکس میں ملوث تھے، یعنی یہ کوئی فسانہ نہیں تھا، وہ بھی ملوث تھے اور طارق فاطمی بھی ملوث تھے۔ میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے میرے آمنے سامنے بیٹھ کر مجھے یہ بتایا اور ایک انٹرویو میں بھی بتایا، اور اس کے بعد ہماری جو ملاقاتیں ہوتی رہی اس میں بتایا کہ ہاں یہ ڈان لیکس پرویز رشید جو ہیں اس کے اندر ملوث تھے اور طارق فاطمی بھی ملوث تھے۔ اب جس وقت انہوں نے اس کی انکوائری کا نوٹیفیکیشن مناسب نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، تو پھر اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر جو سابق ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جنرل آصف غفور، انہوں نے ایک مشہور زمانہ ٹویٹ کیا تھا کہ نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ۔ تو اس پر پھر یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بڑے ناراض ہو گئے میاں نواز شریف، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ جنرل باجوہ کو آرمی چیف بنا کر ان پر ہم نے بڑا احسان کر دیا ہے۔ اور جنرل نوید مختار اس وقت تھے آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی، کیونکہ اس سے پہلے وہ کراچی کے کور کمانڈر بھی تھے۔ تو بعد میں جنرل باجوہ کی اور جنرل نوید مختار کی جو ملاقات ہوئی تھی میاں نواز شریف سے پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو وہاں بھی ہمارے ذرائع کے مطابق بڑے گلے شکوے کیے میاں نواز شریف نے کہ یہ ٹویٹ جو ہے واپس لیا جانا چاہیے اور یہ تو بڑا ایگریسو ٹویٹ ہے، اور بعد میں وہ ٹویٹ وڈرا بھی کر لیا گیا تھا، واپس بھی لے لیا گیا تھا۔ تو اس قسم کا ان کا رویہ ہوتا ہے جب یہ کسی آرمی چیف کو تعینات کرتے ہیں۔ اچھا چلیں، اس وقت ان کے پاس ایک جعلی مینڈیٹ ہی صحیح، لیکن اس وقت کم سے کم یہ الیکشن لڑکے آئے ہوئے تھے، یعنی میاں نواز شریف نے جب تعیناتی کی تھی جنرل باجوہ کی تو وہ الیکشن لڑکے آئے ہوئے تھے۔ لیکن اب تو ایشو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر یعنی قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی اکثریت ہے، 156 نشستیں ان کی ہیں، پھر ان کے اتحادی اگر ان کو کاف لیگ کو آپ ملا لیں ساتھ، تو شہباز شریف کے پاس تو کل 85 نشستیں ہیں۔ تو شہباز شریف کس طرح سے نئے آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر ان کے پاس عوامی مینڈیٹ بھی نہیں ہے، اور اب یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، یعنی اس میں کوئی راز ہی نہیں رہ گیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت ایک سازش کے ذریعے گرائی گئی، جو ایک بیرونی سازش تھی جس میں کچھ اندرونی کردار بھی شامل تھے۔ تو ان کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے، تو یہ اگر آرمی چیف کی تقرری کریں گے تو کوئی بھی نہیں چاہتا پاکستان کے اندر کہ آرمی چیف کی تقرری پر کوئی اس قسم کی کنٹروورسی کریٹ ہو۔ لیکن بہرحال خان صاحب کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک تو خان صاحب کو پتا ہے کہ 10 دن کے بعد آرمی چیف کی تقرری کے 10 دن بعد انہوں نے اس آرمی چیف کو، جو بھی نئے آرمی چیف بنیں گے ان کو بھی اپنا دشمن بنا لینا ہے۔ دوسرا، خان صاحب کے پاس اس وقت اتنا بڑا عوامی مینڈیٹ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ تمام ریاستی ادارے مل کر بھی اگر الیکشن کو رگ کریں تو تب بھی، یعنی دھاندلی کی جگہ دھاندلا بھی کریں تو خان صاحب کو ہرانا ناممکن ہے۔ کیونکہ ابھی میں ایک سروے دیکھ رہا تھا، اس کے اندر بھی یہ نتائج بتائے گئے تھے کہ خان صاحب 72% تک نشستیں حاصل کر سکتے ہیں اگر الیکشن اگلے سال فروری مارچ میں ہو جائے۔ تو خان صاحب کی مقبولیت تو ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ جتنا الیکشن ڈیلے کر لیں، جتنی تاخیر کر لیں، رزلٹ وہی آنا ہے۔ تو اس وجہ سے خان صاحب کو یہ فرق نہیں پڑتا، خان صاحب نے کوئی آرمی چیف سے سیاسی مقاصد حاصل نہیں کرنے، اور آرمی چیف سے یہ آپ دیکھیے گا کہ شریف خاندان بھی کچھ سیاسی مقاصد نئے آرمی چیف سے حاصل نہیں کر پائے گا۔ اور یہ اگلا الیکشن نوشتہ دیوار ہے، یہ دیوار پہ ایک تحریر لکھی ہوئی ہے۔ آج میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے شاید میری آواز میں کوئی زیادہ لاؤڈ نہیں بول پا رہا یا زیادہ فلوئنٹ نہیں بول پا رہا، لیکن یہ نوشتہ دیوار ہے، دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر ہے کہ عمران خان صاحب اگلا الیکشن جیتیں گے اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو بات کی ہے کہ فوج نے سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، اگرچہ پاکستان کی 75 سال کی جو تاریخ ہے اس میں کبھی بھی ایسے آثار نظر نہیں آئے کہ فوج نے خود کو سیاست سے دور کیا ہو، اور ابھی بھی بہت سے حلقے کہتے ہیں کہ اس قسم کا جو تاثر ہے یہ بہت عرصے تک شاید قائم رہنا اس کا بہت مشکل ہے۔ تو اصل میں تو خان صاحب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خان صاحب کو پتا ہے الیکشن جب بھی ہوگا خان صاحب ہی الیکشن جیتیں گے۔ راز صاحب اب ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے سائفر کے معاملے کے اوپر، آڈیو لیکس کے معاملے کے اوپر۔ اب سب سے بڑا $1 ملین کوسچن یہ ہے کہ کوئی یہ بھی پوچھے گا کہ یہ سائفر تھا کیا، اس کی حقیقت جس طرح سب نے تسلیم کر لی
اور تسلیم کرنے کے بعد اس کے اوپر کمیٹی تشکیل دے دی گئی، انٹیلیجنس ایجنسیز ISI اس کے اوپر دیکھے گی کہ یہ آڈیو لیکس کس طرح ہوئی. رائے صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا اس رپورٹ کو؟ چونکہ ابھی تک جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے امپورٹڈ حکومت کی طرف سے، چاہے وہ توہین عدالت کا معاملہ ہو، دہشت گردی کی دفعات کا معاملہ ہو، جج زیبا پر جو کچھ ہوا، توشہ خانہ ہو، الیکشن کمیشن ہو، نہ جانے کتنے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے عمران خان کو پابند سلاسل کرنے کے لیے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. تو یہ اب ایک آخری آپشن بچا ہے جس کو حکومت استعمال کرنا چاہے گی، اور پاکستان کی جو دو ایجنسیز ہیں ISI اور پھر انٹیلیجنس ایجنسیز ملٹری، ان کو ان کی رپورٹ پر منحصر ہے کہ کیا آتی ہیں. اور ٹائمنگ اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوگی کیونکہ اب آرمی چیف نئے آ رہے ہیں، تو شاید فیصلے بھی ڈیفرنٹ ہو جائیں. آپ کو لگتا ہے سر ایسا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک طرف تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یہ کہتے ہیں کہ فوج نے خود کو سیاست سے دور رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. آج ہی ان کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے. دوسری جانب جی، آپ یہ دیکھیں کہ فوج کیسے الاؤ کر سکتی ہے اس امپورٹڈ حکومت کو، رانا ثناء اللہ کو، کہ یہ فوج کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں. یعنی مریم نواز کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ اپنے داماد کے لیے انڈیا سے پلانٹ منگوانے کا حکم جاری کر رہی تھیں، اس کی تو تحقیقات نہیں ہوں گی، لیکن عمران خان صاحب کی ایک ایسی آڈیو جس کے اندر 6 کٹ لگائے گئے، جس کے اندر کوئی کنٹروورشل چیز نہیں ہے، اس میں ISI اور MI کے نمائندے شامل کر دیے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت بڑی مکاری کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ چاہتی یہ ہے کہ تحریک انصاف اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا ہوں، تحریک انصاف اور فوج کے درمیان بدگمانیاں پیدا ہوں، اور عمران خان صاحب کے خلاف تحقیقات کس سے کروائی جا رہی ہیں؟ ملٹری انٹیلیجنس اور ISI سے. مریم نواز اور شہباز شریف کی آڈیو لیکس کی نہیں، عمران خان صاحب کی ایڈیٹڈ آڈیو کی، اور وہ بھی اگر آپ ایڈیٹڈ بھی دیکھ لیں تو تب بھی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسکرپٹ کی کسی کو سمجھ نہیں آتی، یہ لیٹر ہی اس کو عوامی جلسے میں کہا جائے گا، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور جو انہوں نے شاہ محمود قریشی سے ڈسکس کیا تو ظاہر ہے کہ سائفر آیا تھا تو اپنے وزیر خارجہ سے ڈسکس نہ کرتے تو کیا اس وقت وہ رانا ثناء اللہ کو فون کرتے کہ رانا ثناء اللہ یہ سائفر آ گیا ہے؟ تو اس کی یہ تحقیقات کے لیے اصل میں بڑی مکاری کے ساتھ فوج کو اور تحریک انصاف کو لڑانے کی یہ سازش کر رہے ہیں. تو اگر چاہتے ہیں جنرل باجوہ، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ فوج سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے، تو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو، اور ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کو اس حکومت کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے. اب اس میں ہاشمی صاحب ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ خان صاحب کا جو لانگ مارچ آئے گا اسلام آباد میں، ظاہر ہے کہ KP میں اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں سے ہمیں پتہ ہے کہ پہلے بھی بہت بڑی تعداد میں بہت بڑے بڑے قافلے اسلام آباد پہنچے تھے، اور اب چونکہ پنجاب میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے تو فیض آباد جو مرکزی مقام ہے، مرکزی راستہ ہے اسلام آباد میں داخل ہونے کے لیے راولپنڈی سے، یعنی پنجاب کا آخری جو راستہ ہے وہاں سے اسلام آباد میں داخل ہونے کے لیے، تو فیض آباد تک تو کوئی بھی نہیں روک سکے گا عمران خان صاحب کے اور تحریک انصاف کے قافلوں کو. تو اب جب ان کو پتا چلا ہے، کچھ انٹیلیجنس رپورٹس بھی رانا ثناء اللہ کے پاس پہنچی ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچ جائیں گے اسلام آباد، تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ رینجرز کو پہلے طلب کیا اور اب فوج کو بھی طلب کر لیا. یعنی لانگ مارچ کو روکنے کے لیے انہوں نے ویسے تو آرٹیکل 245 کا سہارا لیا اور یہ کہا کہ آرٹیکل 245 کے تحت ہم نے فوج کو طلب کر لیا، لیکن فوج کو طلب کرنے کی کوئی ضرورت اس وقت نہیں تھی. لیکن فوج کو انہوں نے ایک مرتبہ پھر سیاسی مقاصد کے لیے طلب کیا. اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے لانگ مارچ میں انہوں نے رینجرز کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور خان صاحب نے یہ الفاظ بولے تھے کہ رینجرز نے ہمارے لوگوں پر شیلنگ کی اور اس کا ہمیں بڑا افسوس ہے. اور شیخ رشید نے تو یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ میرے کالج فیلو ہیں اور جب بھی وہ مجھے ملیں گے تو میں ان سے گلہ کروں گا کہ رینجرز نے ہمارے لوگوں پر شیلنگ کی. تو یہ رانا ثناء اللہ اور مریم نواز کے متعلق تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کے وہ پلاٹس جو ہیں وہ بناتی رہتی ہیں، کس طرح کا سازشی ان کا ذہن ہے. تو یہ انہوں نے پلان بنایا ہے کہ پولیس تو نہیں روک سکتی، رانا ثناء اللہ کی ایڈمنسٹریشن تو نہیں روک سکتی، تو فوج کو آگے کر دیا جائے تاکہ تحریک انصاف اور فوج لڑیں، اور فوج اگر اس کے بعد کچھ اقدام کرے یا تحریک انصاف جوابی اقدام کرے، اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کی جائے.
میں یہ چاہوں گا کہ کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے اور بنی گالہ میں یہ بھی ہمیں بتائیں. آپ نے تو بات کی نا مریم نواز کی کہ استعمال کریں گی اور رانا ثناء اللہ جو ہیں اسے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے. ملک کا چیف ایگزیکٹو کیا بیان دے رہا ہے یہ بڑا اہم ہو گیا ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی اب اسی لائن پہ چل پڑے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں حالانکہ وہ ایک پراکسی وزیر اعظم ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, ربڑ اسٹمپ وزیر اعظم ہے اور کسی کے کہنے پر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, دارالحکومت پر دھاوا بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اتحادی جماعتیں 2 صوبائی حکومتوں کو انہوں نے وارننگ جاری کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ اب یہ کنٹینیوٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. مریم 1 مہینے کی لندن میں رہیں گی اور پھر 12 ربیع الاول کے بعد خان صاحب جو ہے وہ کسی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اس تاریخ کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا. ایک سرپرائز خان صاحب کی طرف سے دیا جائے گا. شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت پنجاب یہ جو وارننگ جاری کی گئی ہے عمران خان کی اعلی کار بن کر فساد کی راہ ہموار کرنے سے باز رہیں, یہ وارننگ دی ہے. اور قومی سلامتی کے خلاف سازش اور ڈپلومیٹک سائفر میں رد و بدل کی تحقیقات پر کابینہ کے فیصلوں کی حمایت کی گئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرے گا تو یقیناً اس کو راستہ جو ہے وہ روکا جائے گا. راجہ صاحب شہباز شریف میں کیا اتنی ہمت اور اتنی جرت ہے, ایک 70 ایئرز اولڈ جو شخصیت ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر اتنا دم خم ہے کہ وہ عمران خان جو اپنی عوامی طاقت کے ساتھ اسلام آباد کی طرف آ رہے, کسی کے اشارے پہ نہیں آ رہا, وہ اپنی مرضی سے آ رہا ہے, روک پائیں گے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ تو ہمارا جو وفاق ہے اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. اب جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ 2 حکومتوں کو, 2 صوبائی حکومتوں کو ہم نے وارننگ دی ہے کہ اسلام آباد نہ آئے. یہ 2 حکومتیں کیا ایک حکومت بھارت کی ہے اور ایک کو اسرائیل کی حکومت ہے؟ یعنی الفاظ دیکھیں, الفاظ کا چناؤ دیکھیں کہ 2 صوبائی حکومتوں کو ہم نے وارننگ دی ہے. تو کیا یہ انڈین اور کوئی اسرائیلی گورنمنٹ ہے؟ یہ پاکستان کی حکومتیں نا, کے پی کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ پنجاب پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ یہ 26 کلومیٹر پر جو جعلی حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور 26 کلومیٹر کی حکومت بھی ان کی جعلی ہے, وہاں بھی ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. تو یہ کس طریقے سے پاکستان میں انتشار پیدا کر رہے ہیں, پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کر رہے ہیں اور وفاق کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں, اس پر بھی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ اسلام آباد کے اندر کیا ہو رہا ہے, دیکھیں اپنی جانب سے تو یہ فوج کو استعمال کریں گے, رینجرز کو استعمال کریں گے, لیکن پچھلی مرتبہ تو عمران خان صاحب نے ایک تشدد کی, تصادم کی صورتحال کو اوائڈ کرنے کے لیے اسلام آباد میں دھرنا نہیں دیا تھا. لیکن اس مرتبہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ دوسری جانب ہوگی. یہ ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر ہوگی, فوج پر ہوگی, فوجی قیادت پر ہوگی کہ وہ خود کو اور فوج کو رانا ثناء اللہ کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہونے دے. کیونکہ اگر اس مرتبہ بھی ایسا ہوتا ہے تو اس سے تو بڑی بدگمانیاں پیدا ہوں گی, اور کوئی بھی ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا, کوئی ریاست افورڈ نہیں کر سکتی کہ عوام میں اور فوج کے درمیان کسی قسم کی غلط فہمی یا بدگمانی پیدا ہو. تو یہ ان کے جو ایول ڈیزائن ہیں یہ فوج کو بھانپنے چاہیے, اور اس سے پہلے ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے کہ آپ کے جو سیاسی معاملات ہیں یہ آپ خود دیکھیں. آپ نے مذاکرات کرنے ہیں خان صاحب کے ساتھ, یا آپ نے خان صاحب کو جس طریقے سے روکنا ہے آپ اپنی انتظامیہ کے ساتھ روکیں. لیکن اس میں ہاشمی صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کا آئین پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے, اور سپریم کورٹ کا اس کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے. خان صاحب کے جتنے جلسے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں, ریکارڈ توڑ جلسے ہوئے ہیں. کسی جگہ سے ایک بلب اور ایک گملہ ٹوٹنے کی, ایک بلب اور ایک گملہ تک ٹوٹنے کی کوئی خبر نہیں آئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کی خان صاحب توڑ پھوڑ کا ارادہ نہیں رکھتے. اس لیے یہ لانگ مارچ خان صاحب کو کرنے دیا جانا چاہیے, اور اس کے اندر اگر فوج کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی, اور فوجی قیادت کو بر وقت اس کا نوٹس لینا چاہیے. بہت شکریہ صاحب. ویورز آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.